अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इसराइल के पास फौज की कमी क्या होने वाला है, कौन सी ऑडियो लीक हुई है उस पर बात करेंगे। साथ साथ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका के सदर ने दावा किया है उस पर पाकिस्तान खामोश है, लेकिन ईरान ने सख्त किस्म का जवाब दिया है। साथ साथ आपको बताएंगे इसराइल में इस वक्त तबाही मची है, मुतअद्दिद टैंक्स मजीद तबाह हो चुके हैं, उसके आदाद व शुमार भी आपके सामने रखेंगे। और नसीम शाह क्रिकेटर जो है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ है, वो भी उस पर बात करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वक्त एक तरफ तो मैं आपके सामने कुछ इतलात रख रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ चीज़ों पर तबसरे आते हैं। आपने कल देखा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की कि भाई साहब, पाकिस्तान का जो वो है, यानी पाकिस्तान, यानी पहले तो वो कहता है कि मुझे जो तोहफ़ों की मैं बात कर रहा था वो ईरान ने मुझे दे दिए। अब ऐसे में वो कहता है कि भाई साहब, मुझे यानी 8 जहाज़ वो फ्यूल के मिले और वो पाकिस्तानी झंडे उस पे थे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सहाफ़ी बड़े खुश हो रहे हैं, जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं कि देखो पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है। लेकिन दोस्तों, इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि आपको ऑलरेडी पेट्रोल जो मिल रहा है, उस पेट्रोल आपको ईरान पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। ये अलग बात है कि आपने हम सब पर पेट्रोल महंगा किया हुआ है, लेकिन ईरान आपको बगैर इसके पाबंदियों की आपको इजाज़त दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर ये पाकिस्तान ने किया है बकौल डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है कि भाई साहब, मैंने फॉक्स न्यूज़ में देखा, यानी अंदाज़ा लगा लें कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट, ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट फॉक्स न्यूज़ पे भरोसा कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान दलाल कहता है, पाकिस्तान खामोश हो जाता है। पाकिस्तान कभी गाज़ा के मामले में पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अब खारजा मामलात में उस पर क्या क्या पाबंदियाँ नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तब बोलता है, झूठ बोलने में पाकिस्तान माहिर है। और ये जर्नैली वज़रा जो हैं, कल आप देख रहे हैं कि कासिम की एक वीडियो आती है और उसके बाद ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हालांकि वो सारी चीज़ अगर आप पूरी वीडियो दिखा दे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए खामोशी इंतहाई खतरनाक है। मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं कि अगर पेट्रोल मिला है तो वो पाकिस्तानियों का था, क्यों अमेरिका को दिया गया, क्यों अमेरिका को भेजा गया, अमेरिका को क्यों खुश करने के लिए भेजा गया। लेकिन इस सारी सूरत में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान खामोश रहता है तो यकीनन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ये सारा तेल का मामला है, इस पर कई दरारें उठ सकती हैं। अब इस पर जो ड्रॉप साइट है उसने कहा, ये सॉरी ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग का ये नक्शा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, वो कहता है कि अगर ये कोई बड़ा तोहफा होता तो दोनों, यानी एक तरफ तो ब्लूमबर्ग की पूरी रिपोर्ट आई कि 23 मार्च से टैंकर ट्रैकिंग के आदाद शुमार में इस बात की कोई अलामत नहीं मिली कि सदर ट्रंप ने जो कहा था कि 8 तेल से भरे हुए कश्तियां अमेरिका को तोहफे में दी गई हैं, वो कहते हैं ये भाई साहब झूठ बोल रहा है। अब इस सारी सूरत में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बात के बाद वो वेटकोफ आता है और वो फिर कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू कर लेता है। तो एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें मामला इस कदर बिगड़ चुका है कि पाकिस्तान खामोश है। लेकिन इस सारे मामले में ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि कोई अमरीकी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। ट्रंप के बयान जो है महज झूठ है। अलमयादीन के साथ ये बात हुई, अलमयादीन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी तोहफे के बारे में हालिया बयानात झूठ पर मबनी है। उनका मतलब है अबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों का गुजरना था। बहरी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से ईरान के बनाए हुए महफूज रास्ते से गुजरते हैं। जारियत के दौरान कोई भी अमरीकी बहरी जहाज़ या उसके इत्तेहादी का कोई जहाज़ इस अबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। जिन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिली उनका ताल्लुक़ उन ममालिक से हैं जिन्होंने गुजरने से पहले ईरान के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया। ईरान और इन ममालिक के दरमियान बाज़ दो तरफ़ा तबादले भी हुए जिनकी तफसीलात का ऐलान नहीं किया गया। अब आप देख लें भाई साहब, ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई ख़बर ही नहीं है। इस तरह ब्लूमबर्ग कह रहा है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान को खामोश नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान इन सारे मामलात में ना हिंदुस्तान को जवाब देगा ना अमेरिका को देगा। जवाब देना है तो पीटीआई के लोगों को देना है, इमरान खान के बेटों को देना है, इमरान खान को देना है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मेरे पास खबर आई है, ईरान के कुछ लोगों ने, यानी उनके एजेंसीज ने कुछ लोग पकड़े हैं
اور وہ ایک ایسی کارروائی میں ملوث تھے، یعنی ایک ایسی کارروائی سر انجام دینا چاہتے تھے جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان بڑی دراڑیں آ سکتی تھی۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ بھائی یو اے ای جس طریقے سے، کیونکہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک طرف تو میرے سامنے جو خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا ایک وی آئی پی پرواز جو ہے یہ کل ہوئی ہے، یہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دو اسرائیلی بز جیٹس جو ہے، یہ بز جیٹس ہیں یا بز جیٹس ہیں، یہ کبھی کبھار یہ پرواز کرتے ہیں اور یہ انتہائی وی آئی پی ہیں۔ وہ گزشتہ شام العین یو اے ای میں اترے، سعودی عرب کے فضائی حدود انہوں نے استعمال کی، 4 گھنٹے کی اس وزٹ کے بعد وہ اسرائیل لوٹ گئے۔ اب ایک طرف یو اے ای کی طرف یہ جہاز آتا ہے اور پھر اچانک ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پورا پلان رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ متحدہ عرب امارات فرنٹ مین کے طور پر اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ہمارے مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپریشن کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان بار بار ذکر بھی کر چکا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے ایجنٹس، ان کا پلان تھا کہ بلوچستان میں یا کوئی ایسی کارروائی سر انجام دی جائے یا ایران میں ایسی کارروائی سر انجام دی جائے، ایسا فالس فلیگ آپریشن سر انجام دیے جس میں بی ایل اے، کیونکہ سیستان میں جو بلوچی ہیں وہ بھی آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف وغیرہ جو ہے وہ بھی آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اسرائیل کرتا ہے۔ کس کے تھرو کرتا ہے؟ سب کو پتا ہے، اس میں یو اے بھی شامل ہے مبینہ طور پر۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ باقاعدہ ایران کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکر ہیں، ان کے جو نیوز چینل ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب 3 پلان تیار ہیں۔ اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کیا کرے گا؟ مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنائے گا، جس کے حوالے سے اسرائیل کا ایک تجزیہ کار پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم 10 سالوں سے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اور اس کو گرانے کے لیے پورا پلان تیار ہے، اور اس کا الزام ایران پر ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ حرمین شریفین کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طائف میں جو اڈا ہے وہ سعودی عرب نے آلریڈی دے دیا ہے امریکہ کو، تو اگر وہاں سے امریکہ جو ہے وہاں سے ایران کے خلاف اس کو استعمال کرتے اس اڈے کو، تو ظاہری بات ہے ایران جواب دے گا۔ ایسے میں جان بوجھ کر یہ اڈا دینا یہ بھی ان مقاصد میں آئے گا۔ لیکن حرمین شریفین پر حملے کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے، اگر اس پر حملہ ہوتا ہے، فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی مسلمان ممالک کے درمیان بڑی دراڑیں آ جائیں گی۔ اور تیسرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پورا پلان یہ تیار ہے۔ لیکن ایران اس سارے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ وہ آلریڈی ترکی کو بھی کہہ چکا ہے، وہ آلریڈی دیگر کنٹریز کو بھی کہہ چکا ہے کہ بھئی جب ہم مارتے ہیں تو ہم ٹھکا کے مارتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یا ہمسایوں کو مارتے ہیں، جہاں جہاں سے ہمارے خلاف کوئی ہوگا آپریشن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک طرف تو اس پر انہوں نے بڑی ٹیم پکڑی ہے، بڑے لوگوں کو پکڑا ہے، بڑے بی ایل جو سیستان کے جو یا بلوچ جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے، یا کچھ اور ایجنٹس کو پکڑا ہے، جس کے حوالے سے ایران بات کر رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے ان کے ساتھ ہم یہ کریں گے، یعنی یہ جو مختلف فالس فلیگ آپریشن ہے اس کے میں پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے یہ معاملہ ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ سارا معاملہ جو آیا ہوا ہے، لیکن اس جنگ میں خاص کر میں اگر بات کروں، اس وقت امریکہ کو بڑا لاس بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو 10 دن کا ٹائم جو انہوں نے مانگا ہے، پہلے 48 گھنٹے، پھر 5 دن، اب 10 دن، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا پلان جنگ کا تیار ہو رہا ہے، اور زمینی فوج کے حوالے سے مخالفت بھی کی جا رہی ہے، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے اور اس کے لیے ایران تیار بھی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اب ایسے میں کل جو وہاں سے ریزسٹنس قوتوں نے جو حملہ کیا ہے، خاص کر بیروت سے، لبنان سے، اس میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل وہ کہتے ہیں کہ 96 آپریشن ہم نے کیے، 10 فوجی اڈوں کو ہم نے نشانہ بنایا، 28 شہر اور مختلف آبادیوں کو ہم نے نشانہ بنایا، تقریباً 46 جو وہ کہتے ہیں کہ فوجیوں کو ہم نے مار دیا ہے، 2 فوجی بیرکس تباہ کیے ہیں، 9 نئی پوزیشنز جو ہیں ان کو ہم نے مارا ہے، 1 ڈرون ہم نے گرایا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں 29 ٹینک تباہ کیے ہیں، 10 بختر بند گاڑیاں تباہ کی ہیں، 2 مختلف پوزیشن پہ توپ خانوں کو اڑایا ہم نے، 1 بلڈوزر، جنگی بلڈوزر کو تباہ کیا ہے، 5 مزید آبادیاں ماری ہیں، اسلحہ استعمال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درمیانی بیلسٹک گائیڈڈ میزائل کا ہم نے استعمال کیا ہے،
اور 14 ڈرون آرٹلری گولے فضائی دفاع 2 ہم نے استعمال کیے ہیں، یہ ریزسٹنس قوتیں کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس ساری جنگ میں الجزیرہ کو رپورٹ کر رہا تھا، الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے جس نے اتنے زیادہ جہاز جو ہیں وہ کس کے گرائے ہیں، وہ گرائے ہیں خاص کر یعنی اسرائیل کے یا امریکہ کے۔ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ میں یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایرانیوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک نیا نظام اور ہتھیار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے F-16 F-18 F-35 F-15 کو آسانی سے شکار بنایا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں روس نے ایران کو دفاعی سسٹم جو ہے وہ S-400 پہنچا دیا ہے، جو ایران نے بوشہر، نیتنز اور اصفہان میں لگا دیا ہے۔ 48 گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے ایک امداد آ رہی تھی مشرق وسطی کی ریاستوں کے لیے، میزائل کومک بھیجی جا رہی تھی جس کی لاگت $58 ارب تھی۔ وہ لانے والا بحری بیڑا ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ خاک جزیرے پر امریکی حملے کے بعد اگر ایران پانی کے پلانٹس پر حملہ کرتا ہے تو 2 ہفتے بعد مشرق وسطی میں پینے کا پانی نہیں ہوگا، اور برطانیہ کی طرف سے سب میرین جو آ رہی ہیں وہ پلانٹ کارنر ہے، یعنی پلانٹڈ کارنر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہے وہاں پر ابھی بھی مختلف علاقوں میں کل کلسٹر بم جو ہے تل ایوب پر اسرائیل نے برسائیں۔ اوورال سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کامیابیاں 2-3 دنوں کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کل پرسوں اور کل رات اور آج کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پوری پلاننگ کیا ہے۔ امریکہ کا زوال بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے پولیٹیکو کے ایک خصوصی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ یہ اخبار ہے، بڑا مشہور اخبار ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، امریکہ میں $2 ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے جو وعدے تھے وہ کہتے ہیں بڑھ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اس پہ وہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ عرب ممالک امریکہ کو پیسے دینے کے بجائے اپنے پچھلے پیسے واپس مانگ رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہے۔ لکھا گیا کہ جنگ کی وجہ سے دبئی، دوحہ اور ابو ظبی خالی ہو چکے ہیں، سرمایہ کار نکل گئے ہیں، فقط مزدور طبقہ رہ گیا ہے۔ سرمایہ دار اب سرمایہ کاری کے لیے مشرق وسطی کے بجائے دوسرے محفوظ ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ سیاح بھاگ گئے ہیں، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ مزید لکھا ہے کہ جنگ اس وقت بھی اگر اس وقت ختم بھی ہو جائے تو عرب ممالک کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کئی سال لگیں گے، لیکن اگر جنگ جاری رہی تو ان ممالک کا جو ہے یہ بالکل دیوالیہ ہو جائے گا، اور بادشاہتیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو ایک اور انالیسز ہے، تجزیہ کار ہے، تاریخ کے پروفیسر ہے، ماہر ہیں، الفرڈ ڈبلیو میکوئے، اس نے ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، ڈکلائننگ آف امریکن امپائر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق امریکہ کی طاقت اب صرف فوجی یا اقتصادی لحاظ سے نہیں بلکہ عالمی اثر رسوخ، داخلی استحکام میں بھی کمزور ہو چکی ہے۔ میکوئے نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی ہفتوں میں امریکہ نے جو خارجہ پالیسی اپنائی، خاص طور پر جنگی مداخلتیں، طویل مدتی اثرات میں ملک کی ساکھ اور معاشی بنیادوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ نظریہ امریکہ کی جو موجودہ عالمی چیلنجز، بڑھتے ہوئے اقتصادی بحران اور فوجی مصروفیات کی تناظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جسے دیگر عالمی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور کرتا جا رہا ہے۔ یعنی امریکہ کا زوال عروج پر ہے۔ ایک امپورٹنٹ خبر پاکستان کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ کل کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک ٹویٹ آتا ہے، اور ٹویٹ کون کرتا ہے؟ پاکستان کرکٹ جو ہے مشہور کرکٹر ہیں، وہ یہ ٹویٹ کرتا ہے، اور اس ٹویٹ میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اب آپ اداروں کے حوالے سے چلو کوئی بات ہوتی تھی تو اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب ملکہ عالیہ جو ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا، یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں اب کیا کیا چل رہا ہے۔ ایک تو یہ تصویر اپنی اسکرین پر دیکھیں کہ اسٹیڈیم اگر خالی ہے، پورا اسٹیڈیم خالی ہے، تو یہ مریم نواز صاحبہ ہاتھ کس کو ہلا رہی ہیں؟ یہ بالی ووڈ فلموں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے کردار ہوتے رہتے ہیں۔ نسیم شاہ نے جو ہے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، کہا جاتا ہے کہ ان پر شدید قسم کا
دباؤ آیا، انہیں ٹیم سے معطلی تک کی دھمکی دی گئی اور ان سے یہ ٹویٹ حذف کروانے کا مطالبہ کیا۔ بعض ذرائع کے مطابق نسیم شاہ کو ایک اعلیٰ شخص کی کال آئی۔ کس کی کال آ سکتی ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کون کال کر سکتا ہے مریم نواز کے لیے، سب کو پتہ ہے، لیکن بہرحال کال ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کال ہوئی تھی کہ مریم نواز کے جہاز کے بارے میں نہیں بولنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو ہے، ایک طرف تو آپ وہ ایک قومی کرکٹ ہے، اگر کوئی معقول تنقید کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبانا جو ہے وہ سراسر میں کہتا ہوں آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ لیکن ملکہ عالیہ کے حوالے سے اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ اب نسیم شاہ نے کہا کہ بھئی یہ پروٹوکول اس کو کیوں اتنا زیادہ مل رہا ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول ملا ہے، اتنا زیادہ اس کو لاڈ پیار مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نسیم شاہ پر کہا جا رہا ہے کہ بڑے اعلیٰ شخصیت کی کال ہے اور بڑی دھمکی دی گئی اس کو، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور پھر کہتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، مریم نواز کے خلاف بھی آپ نہیں بول سکتے ہیں۔